अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो इस लिहाज से है कि जंग के हालात जो ईरान में हैं, जो ज़ायरीन अब आशूरा अरबईन और इवन जो टूरिस्ट भी अब ईरान की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट। ना सिर्फ ईरान के इस वक्त जो जंगी हालात हैं उसके बारे में कुछ अपडेट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खैर खैरियत से तेहरान वापस आ गया हूँ। मैं तेहरान से बाहर चला गया था और आशूरे के साथ साथ ईरान वीज़ा और इराक वीज़ा और आने वाले अरबईन के लिए कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ। ताफ्तान और रीमदान बॉर्डर की कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी आने वाले और जाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। और उसके अलावा ईरान के बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ खास खबरें दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में एक बहुत बड़ा काफिला सालार वो एक्सपोज हुआ है, जो एक जायर अफेक्टेड है उससे भी आज मैं कुछ बातचीत करके आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ईरान का ज़ियारत वीज़ा शुरू हो गया है, उसके बारे में भी बड़ी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। उसके अलावा कुछ रिवाइज वीज़ा फ़ी और ईरान और इराक अब जो लोग अकेला एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं या आना चाहते हैं या ईरान क्रॉस करके इराक जाना चाहते हैं, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले तो देखें, आशूरे के लिए जो वीज़े इशू हुए थे वो तो जंग से पहले बहुत सारे इशू हो गए थे और इराक के वीज़े भी इस वक्त इशू हो रहे हैं या हो गए थे। मगर उससे पहले ताफ्तान बॉर्डर और रीमदान बॉर्डर वाले जो ये न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि इस वक्त ताफ्तान बॉर्डर पे तकरीबन 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त वहाँ फंसे हुए हैं। देखें, इस वक्त बॉर्डर ओपन है मगर बॉर्डर इस वक्त वन वे ट्रैफिक हो रहा है, यानी जो ईरान से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं वापस ज़ियारत करके, जो जंग में फंस गए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। दोनों बॉर्डर खुले हुए हैं जो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। अब वो लोग जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं ज़मीनी बाय रोड, उनके लिए बहुत मुसीबत हो गई है। उनको अपने प्लान कैंसिल ही शायद करने पड़े। किसी काफिला या कारवान सालार के कहने में मत आए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जो लोग आशूरा इराक में ज़मीनी करना चाहते थे, जंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। आखिरी ही कुछ उम्मीदें बाकी हैं, उसके बाद आप लोग शायद ज़मीनी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकते। आपको शायद इराक में अरबईन तो मिल सकता है या आशूरे के बाद तो मिल सकता है, मगर आशूरा सब अब आप लोगों को नहीं मिल सकेगा। मगर उसके बारे में एक जाहिर से मेरी बात हुई है, उसको जो मुसीबत हुई है वो मैं भी आपको बताता हूँ। साथ में कारवान सालार की हिमाकतें हैं या जो उसके जो एडवेंचर्स हैं उसको भी अभी मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोज करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किए थे, उस बारे में भी बताऊंगा। कारवान सालार जो इस वक्त आप लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं, देखें 90% जो काफिला सालार होते हैं या कंपनीज होती हैं वो टूरिस्ट कंपनी होती है, वो एक बिजनेस की कंपनी होती है। जज्बात से उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो आप मार्केटिंग में तो आपको बता देते हैं कि आपको हम मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए लेके जा रहे हैं, मगर आपसे वो पैसे ले रहे हैं, आपको वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो पहले हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हो सकते हैं, वो बिजनेस पहले दे रहे हैं, उसके बाद ज़ियारतें। सबसे पहले ये याद रखें, अब से लेके आइंदा आने वाले सालों में या इस सीजन में अगर आप जाना चाह रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, 90% जो भी काफिला सालार कंपनी, ट्रैवल टूर कंपनी होती हैं, उनके पास सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसी किस्म की हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती है। दे जस्ट मीन बिजनेस। आप पैसे दे रहे हैं, वो आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए कोई ऐसी उनके कहने में नहीं आए। वो आपको बहुत इमोशनल करते हैं, अरे आप तो इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ सह लें। आप थोड़ी तकलीफ सह लें, आप पैसे ना लें। तो ये एक जुमला आपको हमेशा उनसे मिलता है। दूसरी बात, वो हमेशा आप लोगों को, यू आर देयर प्रोडक्ट, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा। यानी आपका अगर बेहतरीन सर्विस वो दे रहे हैं तो आप पैसे भी दे रहे हैं, मगर बेहतरीन सर्विस के नतीजे में अगर आप खुश होंगे तो वो आप ही को यूज करेंगे आइंदा की मार्केटिंग के लिए भी। तो ये आप उनके हाथों खेले जाते हैं, क्योंकि दे आर जैसे ट्रेवल कंपनी। एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, बड़ी हकीकत वाली बात बता रहा हूँ। अक्सर काफिला सालार वाले जायरीन तो छोड़े, वो आपको मुसाफिर भी नहीं समझती हैं। लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनके दीन से, उनके ईमान से, उनको सामने रख के उनके इमोशन से खेलते हैं। आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग उनके लारे लप्पे में मत आइए और हमेशा होशियार रहें। अपने पैसे हमेशा सिक्योर करें, अपनी रसीदें सिक्योर करें, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को देख के पढ़ें। उस सिलसिले में इनका एक एसोसिएशन का मेमोरेंडम भी है। उससे पहले मैं आपको आज एक जाहिर से बात करवा रहा हूँ, हम उनके साथ ट्रैवल काफी कर चुके हैं और उन जाहिर से मैं आपको पता चलवाऊंगा कि देखें किस तरह से ये लोग अपना बेनिफिट यूज करते हैं। तो उनको लाइन पे ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली नकवी साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली नकवी भाई, मैंने सुना है कि जंग के हालात में आजकल जो ईरान में हो रहा है, एक और 20 साल से आप सफ़र कर रहे हैं, तो इतने रेप्यूटेबल काफिले वालों ने आपको परेशान किया हुआ है, वो आपको कोई वो कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे अब जबकि हालात कुछ बेहतर भी हो गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल ज़रूर बताएं आप हमें। भाई, जिस वक्त जंग शुरू हुई थी ना, तो सब यही समझ रहे थे कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का हुआ है 2-3 दिन का एपिसोड,
ویسے ہی ہوگا, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس وقت تک کچھ ایسا معاملہ ہوا نہیں تھا. جب جنگ نے طول پکڑا نا, ایک ہفتہ ہو گیا, اس کے بعد سے تھوڑا سا شیکینس کریٹ ہونا شروع ہوا کہ لوگوں کے دماغ شیکی ہونا شروع ہوئے. تو ہر گروپ میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے, کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ٹکٹ ارینجمنٹس کیا تھے, بٹ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھائی 26 کو ہم نے جانا ہے. 26 واز دا چاند رات, کیونکہ گروپ کاروان سالار کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کمفرٹیبل رکھتا ہے. تو ہمیں بڑا کمفرٹیبل رکھا گیا تھا. خیر, لیکن سوشل میڈیا پہ جب بڑے بڑے گروپس نے بیک آؤٹ ہونا شروع کیا, ہمیں بھی جو ہے ہمارے گروپ سے بھی لوگ بیک آؤٹ ہونا شروع ہوئے. تو لیکن میں نے, فیصل بھائی نے اور ہمارے 16 لوگوں نے اس پہ بہت پریشر ماؤنٹ کیا. تو اس نے سب سے پہلا اسٹیپ کیا کھیلا ہمارے ساتھ, اس نے بولا کہ جی عراق ایئر ویز کی طرف سے ایک انڈرٹیکنگ آئی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے صاف بول دیا ہے کہ جی آپ نے جو ٹکٹ کے پیسے جمع کرائے اس ٹوٹلی نان ریفنڈیبل, نان کینسلیبل. ونس یو پیڈ تو اس کا کوئی واپسی نہیں ہوگی, اور اگر آپ چلے گئے تو ریٹرن فلائٹ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی, اور اگر آپ وہاں پھنس گئے تو وہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی. تو آپ یہ انڈرٹیکنگ دیں گے تو ہم ٹکٹ ایشو کرائیں گے. ہم نے جب سے پہلی ڈیمانڈ کی نا کہ بھائی ہماری ٹکٹیں کراؤ, ہم جانا چاہتے ہیں, جنگ کا تو پتہ نہیں کب ختم ہوگی, تو ہم عاشورہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. جب بصرہ کی ایئر اسپیس کھلی ہوئی ہے اور فلائٹیں آپریٹ کر رہی ہیں تو وی وانٹ ٹو گو. تو اس نے اپنی فیس سیونگ کے لیے اس نے ہمیں کھل کے نہیں بتایا, ہم سے سب سے پہلے انڈرٹیکنگ لی اس نے. ہم نے انڈرٹیکنگ جمع کرا دی, تو اس کو ہمیں ٹکٹ ایشو کرا کے دینے چاہیے تھے, اس نے نہیں کرایا, اس نے ٹرک کی بتی گھمانی شروع کر دی. تو یعنی ان لوگوں نے فلائٹ لی ہی نہیں تھی, یا مطلب سمجھ لیں کہ ٹیمپریری, جس کو ہم PNR کہتے ہیں, ٹیمپریری ریزرویشن کروا لی تھی, یا کیا مطلب بیہائنڈ دا سین آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے حساب سے کیا ہوا ہوگا؟ بیہائنڈ دا سین کیا ہو سکتا ہے, وہ میرا اپنا انالیسز ہے. ایئر لائن کے ساتھ, کیونکہ یہ ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں, ان کی بات چیت ہوتی ہے, یہ گرے ایریا ہوتا ہے جو آفیشیل نہیں ہوتا, جس میں PNR ٹیمپرری بک کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی واک ان آئے نا تو اس کو فلائٹ آکوپائڈ ملے. اور ان کے پاس ایک ٹائم ونڈو ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے اتنے ٹائم لائن کے اندر یہ ٹکٹ خرید لینی, ورنہ یہ لیپس ہو جائے گی اور پھر ٹکٹ ایکسپوز ہو جائیں گے فار دا ریسٹ آف دا پیپل. تو انہوں نے ٹیمپرری PNR اٹھائے ہوئے تھے, جس کو یہ پیمنٹ کر کے لاک نہیں کرا رہے تھے, کیونکہ ان سے بندے, کیونکہ ہر گروپ کی انفارمیشن آ رہی تھی, مارکیٹ کی انفارمیشن تھی کہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ اپنا پیسہ پھنسا نہیں رہتے کہ بھائی ونس ٹکٹ آپ نے بک کرا دیا تو پتہ نہیں, شاید چارٹر فلائٹوں میں شاید نان ریفنڈیبل ہوتا ہے, کیس کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو ان کی کیا بزنس وہ تھی. انہوں نے ٹیمپرری PNR اٹھایا ہوا تھا. ٹیمپرری PNR جو ہوتا ہے اس کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں خریدا تو وہ دوسروں کو چلا جائے گا, اور ود ان دیٹ پیریڈ آپ کے پاس بھی آپشن ہوتا ہے, کیونکہ زبانی کلامی ہوتا ہے نا, پرچی والا سسٹم ہوتا ہے, تو آپ بھی اس کو بیچ سکتے ہو. جیسے کہ آپ نے گاڑی کی رجسٹریشن کسی اور کو بیچ دی اون کے اوپر, تو PNR بھی اون پہ بک رہا ہوتا ہے ڈیمانڈ بیسس پہ. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس نے دیکھا نا کہ بھائی میرے بندے پورے نہیں ہو رہے, تو اس نے وہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کے اوپر اون پہ بیچ دیا. جس ٹائم یہ وار ختم ہوئی ہے نا, اس ٹائم پہ یہ اس کا مائنڈ بن چکا تھا کہ میں 26 کو نہیں لے کے جا رہا, کیونکہ اس کے پاس وار ختم ہوتے ہی امیڈیٹلی لوگ نہیں آنا شروع ہوئے. تو اس نے سب سے پہلا تو یہی پلان کر لیا ہوگا کہ میں اب 26 کو نہیں لے کے جاؤں گا, اب میں کسی اور ڈیٹ پہ لے کے جاؤں گا, یہ PNR میں بیچ دیتا ہوں. اس نے PNR اون پہ بیچ دیا ہوگا. اچھا, یہ بھی سنا تھا کہ پھر یعنی یہ لوگ, ان کے کیس میں یہ ہوا ہے علی نقوی صاحب کے, کہ جو 14 دن کا نارملی قافلہ ہوتا ہے وہ 10 دن پہ لے آئے یا ایک ہفتے تک لانے, اور وداؤٹ اینی ریفنڈ اور اینی تھنگ. مطلب اچھا, بہت سے لوگ جو زمینی آ رہے ہیں بارڈر سے, جب بارڈر بند ہوا تو میں نے سنا بہت سارے لوگوں نے ہوپ چھوڑ دی تھی. اب تو بالکل ہوپ ختم ہو رہی ہے زمینی عراق جانے میں, کیونکہ ایران بند ہے اس وقت اندر آنے کے لیے. تو اس میں لوگوں نے پھر کیا, یہ تو PNR کی بات کریں, لوگوں نے ایئر لائن ٹکٹس جلدی جلدی بائی کر کے, وہ لوگ جو زمینی آ رہے تھے وہ بائی ایئر پھر عراق چلے گئے. یا تم کو تو جانتے ہو نا, بہنوئی جو ہے جی جی وہ آلویز بائی روڈ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی جی. اب جب بارڈر کی سچویشن یہ ہو گئی, وہ واپس آیا ہے اور بھائی کے ساتھ مرج ہو کے وہ بائر گیا, اس کا مطلب ہے ٹکٹ کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں. ہمیں اچھا, ٹرک کی ٹکٹس بتی مل رہی دکھائی تھی. جا رہی تھی کہ جی ٹکٹ جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے, مل نہیں رہا. ہم نے تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ بھائی ہم تو 26 کو اوکے تھے, 26 کے ٹکٹ کہاں گئے. اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا کہ نہیں وہ سیکٹر سارے مکس ہو گئے ہیں, اور بصرہ ایئرپورٹ کے بعد اب نجف اور بغداد ایئرپورٹ بھی کھل گیا, تو عراقی جو ہے سیکٹر ڈیفائن کر رہی ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں سب کو یہ بولا ہوا ہے کہ وی ول گیٹ بیک ٹو یو شارٹلی. میں نے کہا بھائی بارڈر سے لوگ, لینڈ بارڈر سے کراس کرنے والے لوگ باہر جا رہے ہیں, ان کو کون دے رہا ہے ٹکٹیں؟ یہ جو مولا کی زیارت کروا رہے ہیں زائرین کے لیے سالار حضرات, لوگوں کے جذبات سے یہ لوگ کیوں کھیلتے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں یورپ وغیرہ, ترکی کا ٹرپ تو ایک ہو گیا, وہ اس میں تو چلیں کچھ مارجن سمجھ میں آتا ہے. یہ زیارت مقدسہ ہیں, اس میں یہ زائرین کے جذبات سے کھیلتے ہیں, رائٹ؟ دیکھو اس سارے سچویشن میں آپ نے جتنے اپنا راز دوسروں کو بتانے شروع کیے نا, جیسے آپ نے زائرین کے ساتھ اپنے فیکٹس ڈسکلوز کرنا شروع کیا, اتنا آپ کو بزنس لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اتنا مطلب آپ پھنس بزنس دیکھ جاتے رہے ہیں. ہیں وہ. تو اس میں سب سے پہلے جو سالار ہوتا ہے نا, وہ کننگ اسمارٹ اس حساب سے ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا حقیقت کو باہر کھوج نہیں کرتا, وہ اپنے اندر ہی چلا رہا ہوتا ہے. چاہے اس کا فائدہ ہو نقصان ہو, موسٹلی ظاہر ہے اس کا چھوٹا سا مانیٹری بینیفٹ ہی ہوتا ہے نا, جیسے PNR اون پہ بیچ دیا, یا پھر اب اس نے 7 محرم کی سیٹیں کرائی ہیں تو اس کو 3 دن پیک ریٹ دینے ہوں گے, 10 محرم کے بعد اس کو آف پیک کے ریٹ دینے پڑیں گے ہوٹلوں اور بسوں کے, تو وہاں پر وہ $6,000-7,000-5,000 کی اکانومی جنریٹ کر لے گا اپنے لیے.
اس پوری ہوشیاری کے پیچھے صرف یہی ہوتا ہے مقصد کہ جی جتنا پیسہ بچ سکے ایک ٹرپ کے اوپر اتنا پیسہ بچا لیں. زائرین کے سینٹیمنٹس ایموشن ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے. زائرین ان کے لیے ظاہر نہیں پیسنجر نہیں بلکہ ایک کارگو ہوتے ہیں کہ جس کو انہوں نے صرف جہاز میں ڈال کے لے کے جانا ہوتا ہے. کیا خوب کہا, کارگو ہوتے ہیں. اور ابھی نام ایکسپوز کر دوں, نام ایکسپوز سوچ رہا ہوں کر دیتا ہوں ان کا نام. اتنی بڑی کمپنی ہے یہ پاکستان کے اندر. اچھا, تو آپ کے لحاظ سے ان معاملات کو جو لاجیکلی کس طرح ہونا چاہیے تھا, اگر یہ سب انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو لاجیکلی کیا ہونا چاہیے تھا, جب آپ نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر کہ بھائی 26 کو جا رہے ہیں, یہ ہمارا پروگرام ہوگا, اور ہم نے وار سے پہلے آپ کو پیسے دے دیے, کسی کے باپ کو نہیں پتا تھا کہ وار ہو جائے گی, تو اس وقت تک ٹکٹ ساری ایشو ہو جانی چاہیے تھی. صحیح. ٹکٹ 11th آور تک کیوں اوکے نہیں ہوتی, کنفرم نہیں ہوتی, کیوں ریلیز نہیں کرائی جاتی, آئی ڈونٹ نو. کیونکہ میں ٹریولر ہوں, میں ظاہر ہوں, میرے حساب سے میرا ٹریول ارینجمنٹ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے جب میں نے سارے پیسے دے دی. اس کے بعد آپ کینسلیشن میں جائیں یا ایئر لائن کے ساتھ بات چیت کریں, کچھ بھی کریں, مجھے 26 کی سیٹ ملنی آپ چاہیے نے تھی, اس پیسے لیے کہ دیے. میں نے تو 26 بیسس کے اوپر آپ کو 100% پیمنٹ کر دی تھی. اور جب نیکسٹ فیز ہوا, جنگ شروع ہوئی اور لوگ بیک آؤٹ ہونے شروع ہوئے, تو کاروان سالار کی ذمہ داری ہے نا کہ بھائی وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. جب ایک سچویشن ہوئی بھی ہے جس میں آپ رسک لے بھی سکتے ہیں, اگر کاروان سالار خود اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا کہ وہ گروپ کو لیڈ کرے اور جنگ کی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے کہ پھنس جائے گا, تو جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں یا تو ان کو کنونس کرے کہ بھائی آپ نہ جاؤ, اور اگر ایسی سچویشن نہیں بن رہی تو وہ اگر ان کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے تو اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہی ہونا چاہیے نا بھائی. مخلص آدمی تو یہی کرتا ہے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو پار کرا سکتا ہوں. بلکہ ہم نے اس کو ریلیکس رکھا, ہم نے کہا بھائی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے, ہم نے تو اس کو پلان بھی دے دیا. مسئلہ کیا ہے, وہاں کے قانون کے مطابق مندوب کا آنا ضروری ہے, مندوب وہاں کا جو کفیل ہوتا ہے. ہم اس کے ساتھ جو بھی ہوگا کوآپریشن ہم کر لیں گے. اب یہ جنگی حالات ہیں, ہم اس میں آپ کو دوش نہیں دے رہے, ہمارے پاس ایک آپشن ہے, ہم اس پہ نکل سکتے ہیں, آپ ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کر دیں. مطلب آپ کی یہ بھی ایک شکایت ہے کہ آپ کو کوئی بات کلیئر کٹ نہیں بتائی گئی, یہ سارا جو پلان ہے آپ. اب اتنے سارے آپشنز کے بعد بھی اس کا ہمیں فیسیلیٹیٹ نہ کرنا, آپ کے اور میرے دماغ میں کوئی نہ کوئی تو اسٹوری کریٹ کرے گا نا کہ یہ کیوں ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. تو اس پہ پھر قافلے والوں نے آپ کو پھر اس جواب کیا دیا پھر؟ اس کا پہلا جواب اس نے ہمیں یہ دیا کہ بھائی آپ کو 30 جون کے ٹریول پلان سے کوئی مسئلہ ہے. میں 30 جون کا ٹریول پلان کیے ہوئے ہوں, 26 کی جگہ 30. 26 کا میں نہیں کر سکا اس وجہ سے کہ بھائی 26 کے دن لوگ جنگ بھی ہو رہی تھی, لوگ آگے پیچھے بھی ہو رہے تھے, بٹ 30 جون کا پلان میرا ڈیفینیٹ ہے. تو ہم نے کہا اگر ڈیفینیٹ ہے, اگر آپ گارنٹی دیتے ہو ٹھیک ہے, ہم پلان بھی پیچھے کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. 24 کو تو یہ ساری چیزیں سیز فائر ہو گئی بلف کرنے والا اتنا شیورٹی کے ساتھ چیٹر آدمی آپ کو بتاتا ہے نا کہ آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, وی آر فائن ود 30 جون 4 محرم, کوئی بات نہیں. 4 محرم کا کوئی پی این آر تھا ہی نہیں. اچھا, صرف ہمیں گولیاں ٹوپیاں کرائی جاتی تھی. میں عراق ایئر ویز بیٹھا ہوا ہوں, عراق ایئر ویز ابھی سیکٹر ڈیفائن کر رہی ہے, نجف اور بغداد ایئرپورٹ کھل رہا ہے, ہم ان کے فیڈ بیک کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب ڈرامے بازی, ٹائم بائی کرنے والی بات. اچھا, تو مطلب وہ کلیئرلی وہ آپ سے ٹائم بائی کر رہا تھا. کیونکہ ٹائم بائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس جگہ پر لے کے آنا تھا کہ بھائی 30 جون از ناٹ پاسبل رائٹ ناؤ. تو وہ کل سے شروع ہو گیا تھا کہ یار 30 جون تو مشکل ہے. 30 جون عراق ایئر ویز دے رہی ہے لیکن وہ مجھ سے 100% پیمنٹ مانگ رہی ہے کہ واپس ریٹرن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہم اپنی مرضی دیں گے. تو مجھے پتا چلا ہے کہ جی 30 جون کو جانا ہے, 8 جولائی کو واپسی آنی. مطلب ایسی بیڈ نیوز دو کہ سامنے والا اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرے. تو وہ اپنی گیم ریئلسٹکلی کھیلتا ہوا جا رہا تھا کہ میں ان کو اتنا پھنسا دوں گا کہ جب میں نے ایکچوئل بکنگ جو میں نے کی ہوئی ہوگی, جس کے میں نے ٹکٹ کنفرم کرائے ہوئے ہوں گے, تو یہ خود بخود مانیں گے کیونکہ ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں بچا ہوگا. یعنی آپ کو بالکل اس نے ایک مجبوری کی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا یا لانا تھا, اس کا پلان شروع سے یہی تھا؟ کچھ نہیں تھا ایسا. یہ صرف آپ کو ذہنی طور پر بالکل تھکانے اور بالکل سرنڈر کرنے کہ بھائی مجھے ریزسٹنس نہ ملے. اور جن لوگوں کو میں چاند رات کو لے کے جانا تھا, ان کو جب میں 7 محرم کو لے کے جاؤں گا تو امیڈیٹ ریئیکشن سے بچنے کے لیے میں ان کو اتنا تھکا دوں کہ جب میں آخر میں ایک کارڈ رکھوں تو یہ سب کے سب ان کے پاس کوئی آپشن نہ بچے اور خوشی خوشی قبول کر لیں کہ ہاں بھائی چلو کم سے کم عاشور تو ہمیں ملے گا کربلا میں. کل ملا کے آپ کے حساب سے اس میں سالار کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا یہ ساری غلط بیانی کرنے سے؟ سالار کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ مسٹیک کی کہ وار جو ہے لمبی چلنے والی, وار اچانک سے ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وار اچانک سے ختم ہونا دنیا کے لیے سرپرائز تھا. اس نے کیا کیا کہ اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے پی این آر بیچ کے پیسے کما لیے ہوں, اس لیے کہ کچھ جذباتی لوگ جانا چاہ رہے تھے, کچھ عقل والے لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو اس کشمکش میں اس نے کہا بھائی یہ میرا 26 والا تو پی این آر چلے گا نہیں, اگر میرے پاس کوئی پی این آر ہینڈ ہے تو پھر ظاہر ہے میں اپنے ارینجمنٹ کسی اور کو ٹکا دیتا ہوں, وہ اس پہ کیش ان کر لے گا. تو یہاں سے اس نے پیسے بنائے. اور دوسرا پھر اس کا خرافاتی دماغ یہ کام کیا ہوگا کہ یار اب یہ پوری کی پوری سچویشن میں وار کی نظر کر سکتا ہوں اور میں ان کو عاشور بھی کرا دوں اور میں ایسی ڈیٹ پہ لے کے جاؤں کہ میرا پورا 15 دن کا جو ٹریول ہے وہ 10 محرم کے بعد زیادہ تر 70% فال کرے 10 محرم کے بعد, تاکہ میں بسز میں
ہوٹلز میں میں ایک سیونگ کر سکوں. لیٹ سپوز پکڑ لو $100 بھی ایک بندے پہ سیو کر لیے یا $50 بھی ایک بندے پہ سیو کر لیے, تو 80 کی اسٹرینتھ میں $4,000-5,000 بچا لوں گا. $4,000-5,000 ادھر بچا لیے, $2,500-3,000 ادھر بچا لیے, تو مجھے تو بغیر کچھ کیے $7,000-8,000 تو اسی ٹور پہ بچ جائیں گے. تو یہ ساری ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر یہ اپنی بے عزتی, بدنامی, زائرین کو خوار کرنا, یہ ساری چیزیں افورڈ کر لیتے ہیں. جو لوگ جیسے اب جنگ کے خطرے میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو کیا یہ پھر ان کو فل ریفنڈ ادا کریں گے؟ بھائی مزے کی بات تو یہی ہے ساری کی ساری کہ جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے وار ختم ہوتے ہی ان کا ارادہ بدل گیا, کیونکہ وار ایسی ٹائمنگ پہ ختم ہوئی نا کہ پورا کا پورا اشرا بچا ہوا تھا. تو جتنے لوگ نہ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے ہاں کرتے ہوئے بیٹھ کے جہاز میں چلے بھی گئے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ایئر گائیڈ اور المسار ہے. ان لوگوں نے تو آفیشیلی انہوں نے ریگریٹ کے ساتھ اپنا گروپ کال آف کر لیا تھا, لیکن جیسے ہی سڈنلی سیز فائر ہوا ہے تو وہ سب کے سب پیچھے بیک گراؤنڈ میں ورکنگ میں لگ گئے اور وہ سارے کے سارے چلے بھی گئے جن لوگوں نے کہا تھا ہم نہیں جا رہے. تو یعنی کچھ قافلہ سالاروں نے ایسوسیشن بھی بنائی ہوئی تھی جس میں کچھ وہ ڈسکلیمر وغیرہ بھی انہوں نے دیے تھے. ان لوگوں کے پٹھوں نے, کیونکہ یہ سارے کے سارے ٹچے قافلے تھے, ان لوگوں نے تو اس میں تو ہاتھ یوں کھڑے کر لیے تھے کہ جی ہم تو ٹکٹ بھی خرید چکے ہیں, ہم تو ہوٹل کی پیمنٹ بھی کر چکے ہیں اور یہ سچویشن ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو پیسہ آپ نے ہمیں دیا تھا وہ آپ کو فلی ریفنڈ نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے 14 دن کا پلان آپ جو بتا رہے تھے کہ 10 دن میں کر دیا اور 1 ہفتے تک لے آئے, پیسے اتنے ہی لے لیے. جب سے وار ختم ہوئی ہے نا 26 کے پلان سے یہ 30 پہ آ گیا تھا. 30 جون قریب آنے شروع ہوئی, تو اس نے کل سے ایک اور چال چلنی شروع کی کہ جی عراق ایئر ویز ہمیں 1 جولائی کی روانگی اور 8 جولائی کی واپسی دے رہی کہ بھائی آپ نے 1 کو جانا ہے اور 8 کو واپس آنا ہے. یہ اس نے ہمیں ایک آپشن دیا جو میرے خیال میں ایک ورسٹ سیناریو ڈیولپ کرنا تھا تاکہ جو اس کے جیب میں کارڈ ہے وہ چل سکے 7 محرم والا. اب اس ساری سچویشن میں اس نے اس کے خیال سے اس کے مطابق اس نے اپنی فیس سیونگ بھی کر لی ہے اور اس نے اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا لیا. تو ہماری صرف ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بھائی ہمارے ساتھ فیکٹس ڈسکلوز کرتے تو ہم تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ ہی کھڑے ہوتے, اور تمہیں اس ٹائم بھی 7 محرم بولتے تو ہم تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرتے, ہم تمہارے ساتھ ہی دیتے کہ سچ بولنے والے کا ساتھ دیتے ہیں, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. تو ہم آپ کو فلی سپورٹ کرتے کہ بھائی اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, ہمارا تو مقصد یہی ہے چلو اس سال مولا کو جو بھی منظور ہے. تم ہمیں سچ بتاتے, تم نے جو ذہنی اذیت رکھی ہے نا, ذہنی کوفت رکھی ہے 4-5 دن لوگوں کو, زائرین کو تم نے جو تنگ کیا ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر سکے, بھائی سیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کب کی ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے نا کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کب جانا اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں اور آپ ٹریول نہیں کر پا رہے ہو. بہت شکریہ علی نقوی صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی. اچھا, یہ میری شرافت ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں کہنے والا تھا کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. کاروان جس نے سبق لینا ہے وہ میری آڈینس ہے, وہ محتاط رہے اور یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. مگر بہرحال یہ چیزیں آپ لوگ بہت دھیان سے ایک ایک بات اس کو نوٹ کیجئے, کیونکہ یہ بات آنے والے ٹائم میں آپ سب لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. ایران کے حالات, میڈل ایسٹ کے حالات اور اربعین اور عاشورہ, یہ سارا ابھی تو 2 مہینے چلے گا. اس وقت ایرانی ایئر اسپیس بند ہے, تو اوپر سے تو کوئی جہاز نہیں گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایران کے بہت سارے انٹرنیشنل ایئرپورٹس بند ہیں. سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ امام خمینی ایئرپورٹ بھی اس وقت بند ہے. صرف مشہد ایک ہے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت پریس ٹائم پہ کھلا ہوا ہے, اور ایون ڈومیسٹک ایئرپورٹ ان کا مہرآباد کا بھی بند ہے. 3-4 ایئرپورٹ ہی بس کھلے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ سارے ایئرپورٹ بند ہیں. تو یہ دھیان میں رکھیے گا. اور اس کے علاوہ زمینی آپ لوگ اس وقت نہیں آ سکتے, کبھی بھی کھول دیں بارڈر, وہ ایک الگ بات ہے. اور دوسری بات, ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی کیا میں اکیلا آ سکتا ہوں یا 2 بندے آ سکتے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ وہ لوگ گروپ سے آئے تھے. دیکھیں, گروپ ویزا چاہیے ہوتا ہے عراق کے لیے. ایون ایران میں بھی آج کل تو اب شاید اکیلے نہیں آنے دیں گے, دیر از نو وے. آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو 5 لوگ کم سے کم ہونے چاہیے. مینیفیسٹ کا گروپ ویزا ایشو ہوتا ہے, اسٹیکر ویزا اگر ہو بھی جائے عراق کا, اگر آپ کا وہ بھی ہوتا ہے تو وہ بائی ایئر آپ ڈائریکٹ عراق جائیں گے, ایران نہیں کراس کر سکیں گے. ڈبل انٹری ویزا گروپ کی شکل میں ہی دیں گے یا دے رہے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں دوبارہ سے اسٹک ہو گئی ہیں. پچھلی ویڈیو پہ میں نے فیس کا نیا اسکیجول جاری کیا ہے, فیس ریویژن ہوئی ہے ویزا فیس میں, اور جو پالیسیز وغیرہ ہیں مزید اپڈیٹس آپ کو دوں گا, کیونکہ اب یہ سیزن آ رہا ہے اربعین اور عاشورہ, تو جو ہے وہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے لیسن ہے. بھائی کاروان قافلہ والوں سے بالکل محتاط رہیں. میں آپ کو کچھ اور بھی ٹپس بہت جلد دوں گا. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.